आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। $1 अरब की कीमत, महंगाई ही महंगाई और चीन से उम्मीदें, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कानून के नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहते। एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भागा है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए, आगे फिर से वो मैच खेले। जंग कर चुके, ये जालिम हुकूमत ज्यादा देर नहीं रुक सकेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। जनवरी के महीने में सामने आने वाले मौशी आदादोशुमार हुकूमत के लिए तो काफी खुशनुमा हैं। हुकूमत के नजदीक हर चीज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है। हमारी बरामदार रिकॉर्ड बना रही हैं, तरसीलाते ज़र भी रिकॉर्ड सतह पर हैं, टैक्स जमा करने के भी तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड्स टूट गए हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर भी रिकॉर्ड सतह पर चले गए हैं। हुकूमत यकीनी तौर पर सब ठीक बता रही होगी, लेकिन आम आदमी को ये आदादोशुमार समझ में नहीं आते। उसको तो सिर्फ ये समझ आता है कि उसकी मोटरसाइकिल में डलने वाला 100 रुपए का पेट्रोल क्या अगली बार भी इतना ही पड़ेगा या कमी आएगी उसमें। उसको ये समझ आता है कि उसके किचन में पड़े आटे की थैले की नई कीमत कितनी होगी, खाना पकाने का तेल इस बार किस भाव मिलेगा और चाय बनाने के लिए चीनी और दूध कितने में पड़ेगा, बिजली का बिल उसे मजीद और कितने झटके देगा और गैस सिर्फ चूल्हा ही जलाएगी या उसकी बचत भी फूंक डालेगी। हुकूमत की आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर चली गई है। वैसे ये भी हकीकत है कि इस हुकूमत ने अगर कोई रिकॉर्ड तसलसल के साथ बनाया है ना, तो वो है महंगाई का रिकॉर्ड। हुकूमत हर रोज महंगाई का नया रिकॉर्ड बनाती है और फिर अगले रोज अपना ही बनाया गया रिकॉर्ड खुद ही तोड़ डालती है। मुल्क में महंगाई 13% को छूने वाली है और इसमें कमी की वजीर खजाना को तो खैर कोई उम्मीद नहीं है। आखिर कमी की तवक्को हो भी कैसे, चूंकि हाथों से दी गई गिरहें अब मुंह से खोलने की नौबत आ रही है। हुकूमत ने कल ही IMF से कामयाब मुज़ाकरात के नतीजे में $1 अरब मिलने की खुशखबरी सुनाई है। वो $1 अरब जिसको पाने के लिए हमने पता नहीं क्या क्या जतन किए। हमने उसके लिए अपना स्टेट बैंक मदद पिदर आजाद कर दिया, मिनी बजट लाया गया, 350 अरब के इजाफी टैक्स लगाए गए, डबल रोटी और बच्चों के दूध तक को नहीं छोड़ा गया। मोबाइल फोन तो महंगे हुए ही, साथ इंटरनेट की कीमतें भी बढ़ा दी गई। हमें बताया गया कि अद्वियात के खाम माल पे लगाया गया टैक्स फौरी तौर पे एडजस्ट हो जाएगा और इसका कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में पैनाडोल का बहरान है और बहरान से निकलने के लिए वही पुराना कीमत बढ़ाओ फॉर्मूला आ गया है, यानी इस गोली की कीमत भी अब बढ़ने का फैसला हो चुका है। अब सवाल यह है कि हुकूमती आदाद-ओ-शुमार अगर वाकई इतने अच्छे और खुशकुन हैं, तो इसके अच्छे असरात अवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे। आज प्रोग्राम में इस पे हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं सईद काजी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं रज़ा रूमी और सीनियर तज्ज़ियाकार मोहसिन बेग साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़। मज़हर अब्बास साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, 2 साल की कड़ी मेहनत, मुज़ाकरात, मिन्नतें और ढेर सारी दुआओं के बाद ना बिलाखिर IMF का जो पैकेज है, IMF का जो प्रोग्राम है वो बहाल हो गया है और हुकूमत ये खुशखबरी सबको सुना रही है। तो सर, क्या ख्याल है कि ये खुशखबरी अवाम को कितनी महंगी पड़ने वाली है? और मज़हर अब्बास साहब, क्या आप समझते हैं कि इससे ज्यादा बेहतर तरीके से IMF के साथ डील किया जा सकता था या मजबूरी के इस आलम में यही बेहतरीन डील थी? शुक्रिया पारस। से IMF के साथ आपने डील की है, उस पर 2 राय हो सकती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि डील इससे बेहतर हो सकती थी, कुछ का गवर्नमेंट का अपना ख्याल है कि इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ नहीं हो सकती थी। लेकिन वो दोनों चीज़ें अगर मैं मान भी लूँ, तब भी कम से कम कर्ज लेने को खुशखबरी नहीं कहा जा सकता। कर्ज लेने पर जश्न नहीं मनाया जा सकता। कर्ज लेने पर यह नहीं कहा जा सकता कि देखें कितना बड़ा कारनामा हो गया, बल्कि थोड़ा सा शर्मिंदा होना चाहिए जब कर्ज लिया करते हैं। और ये सिर्फ जाहिर है, ये सिर्फ इस हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज़ नहीं है जी। ये हमने पिछले कई सालों से देखा है, शायद हमेशा से हम उसकी जकड़ में हैं और शायद आइंदा भी कई सदियों तक रहेंगे उसकी। तो मेरा ख्याल है कि ये कम से कम ऐसी चीज़ नहीं है, हमने कोई वो इक़दामात की तरफ हम नहीं जा रहे जिसे हम कहें कि हम सस्टेन कर सकते हैं चीज़ें। आज हमारी एक्सपोर्ट जो है हमारी इम्पोर्ट से ज़्यादा बढ़ सकती हैं, हम उस तरफ जाते हुए घबराते हैं। और मसला ये है कि कोई भी आप आशारिया, कोई भी हुकूमत जो है बेहतर हमें दे कि जी इतनी सूरत हाल में खुशहाली आ गई है,
مجھے زمین پہ جب تک خوشحالی نظر نہیں آئے گی بالکل ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھوں گا کہ خوشحالی آئی ہے۔ سر یہ جو مسلسل مہنگائی ہے آپ کے خیال میں یہ حکومت اس کی سیاسی قیمت چکا سکے گی؟ دیکھیے یہ انہیں خود سوچنا پڑے گا، ان کو وہ اشارے مل رہے ہیں کہ اپوزیشن کے اپنے مسائل ہیں، ان کا بھی ایک بیک گراؤنڈ اس طرح کا نہیں رہا کہ ان سے کوئی امید لگائی جا سکے، لیکن لوگ جو ہے وہ اپنا رد عمل مختلف انداز میں دیتے ہیں۔ یہ کہنا کہ جی عوام رد عمل نہیں دیتے یہ بھی غلط ہے، لوگ دیتے ہیں اپنے انداز میں، ظاہر ہے وہ کوئی سڑکوں پہ آ کے بسیں جلا کر رد عمل دینا ضروری نہیں ہوتا، ضمنی انتخابات میں دو طریقے سے لوگ رد عمل دیتے ہیں، وہ اس پورے نظام سے ایک طبقہ وہ بھی ہو جائے آگے چل کے آ جائے گا جو پورے نظام سے ہی اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لے گا۔ لوگوں کا مسئلہ IMF نہیں ہے، لوگوں کا مسئلہ ورلڈ بینک نہیں ہے، لوگوں کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ بھائی میں 2 وقت کی روٹی کھاتا تھا، اب میں 1 وقت کی روٹی کھاتا ہوں، تو جس دن آپ نے مجھے 2 وقت کی روٹی دینا شروع کر دی میں سمجھوں گا یہ ملک میں خوشحالی آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر ایک تو یہ بات، دوسرا وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے اس وقت چائنا کے دورے پہ ہیں اور وہاں پہ اولمپکس کے لیے گئے ہیں، اس چین کے دورے پہ، وہاں پہ ان کی چینی قیادت اور جو وہاں پہ سرمایہ کار ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو مظہر عباس صاحب اس دورے سے آپ کو کیا امیدیں ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے 2 طرفہ تعلقات جو ہیں وہ پہلے کی طرح رہیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے کیا چین ایک قدم آگے بڑھ سکتا ہے ہمارے ساتھ؟ سر ویسے آپ کو پتہ ہے نا خان صاحب کو چینی ماڈل بھی بڑا پسند ہے۔ دیکھیں ایک زمانے میں تو چینی ماڈل ایسا تھا کہ غالب صاحب کہا کرتے تھے، وہ یہ کہ چین اپنا یار ہے، اس پہ جان نثار ہے، پر وہاں جو ہے نظام اس طرف نہ جائیو، اس کو دور سے سلام۔ اب جو چین ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سی پیک ہو جائے، دوسرے وہ، لیکن چین ہمیشہ اپنی ایک لمیٹیشنز میں رہ کے کام کرتا ہے۔ چین امریکہ کی طرح دنیا کا چوکیدار نہیں بننے چاہتا، لیکن چین اور روس کے ساتھ ہم ایک نیا ورلڈ آرڈر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن امریکہ کے کاسٹ کے اوپر نہیں، لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چین کے ساتھ ہمارا تعاون جاری رہے۔ چین ہمیشہ سے ہمارا ایک ٹرسٹڈ فرینڈ رہا ہے۔ رضا رومی صاحب، کیا IMF پروگرام کی بحالی کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ دور ہو گئی ہے، یا اصل رکاوٹ تو اب آئی ہے چونکہ جو IMF کی شرائط ہیں وہ یہ عوام برداشت نہیں کر پا رہی؟ سر بڑی مہنگی پڑ رہی ہے جہاں تک تو شارٹ ٹرم کا معاملہ ہے، اور حکومت کی جو مشکلات تھیں، بینکرپسی کا جو ایک گمان تھا یا اس کا خدشہ اظہار بھی کیا شبر زیدی صاحب نے برملا، اس سے تو حکومت کو تھوڑا ریلیف مل جائے گا، لیکن آگے بڑھ کر یہ پروگرام جو ہے اور یہ پیکج جو ہے یہ عوام کے لیے بہت بڑی مصیبت بنے گا۔ سب سے پہلے تو جو مہنگائی کا آلریڈی طوفان آیا ہوا ہے، 13% پہ خود سرکاری اعداد و شمار ہیں بتاتے ہیں، وہ مزید آگے بڑھے گی، اور وہ اس مہنگائی کے طوفان میں عوام جو ہیں وہ مزید پسیں گے۔ پہلی تو یہ بات ہے۔ نہیں رضا رومی صاحب ایک سیکنڈ، پہلی بات کی ذرا ایک سوال سر، دیکھیں گورنمنٹ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر چیز ریکارڈ سطح پہ ہے، جیسے ہماری ایکسپورٹس ہیں، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہے، ریمیٹنسز ہیں، وہ کہتے ہیں گروتھ 5% سے اوپر ہے، سب کچھ اتنا ٹھیک ہے، تو پھر مسئلہ کہاں پہ ہے؟ یہ معیشت کا کون سا ماڈل ہے کہ اتنی زبردست ترقی بھی ہو رہی ہے لیکن عام آدمی تک اس کے اثرات ثمرات نہیں پہنچ پا رہے؟ جو آپ جس کا ذکر کر رہی ہے گورنمنٹ، ظاہری بات ہے اس کو اپنا ڈیفینس کرنا ہوتا ہے، لیکن بہت بسا اوقات وہ پروپیگنڈا سے بھی کام لیتے ہیں، فجنگ بھی کرتے ہیں۔ اب وہ گروتھ کے جو فگرز ہیں ان کو راتوں رات بدل دیتے ہیں۔ یہ کہ آپ کی ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہوں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو کے سرپلس ہو، عوام کو تو چاہیے کہ آٹا، چینی، تیل، صابن کس قیمت پہ مل رہا ہے، دوائیاں کس قیمت پہ مل رہی ہیں، دوائیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ایک بار پھر ہو رہا ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ساری باتیں یہ کھوکھلی باتیں ہیں۔ دیکھیے جب تک اصلاحات نہیں ہوں گی، وہ اصلاحات جن کا ذکر خود خان صاحب بارہا کرتے رہے 10 سال سے، اس وقت تک یہ اکانومی نہیں سنبھلے گی، اور ابھی تو اتنا برا حال ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے میں بھی 5 سے 10 سال لگ جائیں گے، کیونکہ اس گورنمنٹ کی جو مس مینجمنٹ ہے بار جو ہے ابھی تک کوئی تبدیلی ویسے نہیں آ رہی ہے۔ سر ایک کامنٹ اور، وزیر اعظم کے دورے چین کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ تعلقات کو معمول پہ لانے کی یہ کوشش کہی جا سکتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے، کچھ تجارت ہماری بڑھ سکتی ہے، یا صرف یہ باتیں اولمپکس تک ہی رہیں گی محدود؟ دیکھیے جی ٹرننگ پوائنٹ کیا، چین تو آلریڈی ہمارا بڑا گہرا دوست ہے، اس میں کیا تیر مار لیں گے اولمپکس میں جا کے؟ ہاں یہ ہے کہ معاملات ان کے ساتھ اس وقت عالمی سطح کے اوپر چونکہ چین کا بائیکاٹ کیا ہے مغربی دنیا کرنا چاہ رہی ہے انسانی حقوق کے نام پر، تو پاکستان جا کے اپنی سپورٹ
دکھا رہا ہے اور پاکستان یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہم آپ کے پرانے اتحادی اور پکے دوست ہیں. اس کے علاوہ جو چین کے جو انٹرسٹ ہیں, سی پیک ان کا جو بڑا انٹرسٹ ہے, اس کو تو ٹھپ کیا ہوا ہے کتنے عرصے سے, کیونکہ پیسے ہی نہیں ہے اس کے اوپر لگانے کے لیے. اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ تو امریکہ کی رضامندی سے ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک پوری کوشش ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے. اب چین اور امریکہ رائیولز ہیں, پاکستان اس میں درمیان میں پھنسے گا, اسی لیے ہمیں ایک آزاد خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے اور ایک مضبوط جمہوری حکومت کی ضرورت ہے جو عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلے لے سکے, نہ کہ کشکول اٹھائے یہاں سے وہاں پھرے. وہ کون سی مضبوط جمہوری حکومت ہو سکتی ہے؟ ملک میں جمہوری حکومت ہی تو ہے اس وقت. دیکھیے اب یہ چلیے آپ یہ آگے محسن بیگ صاحب سے پوچھ لیجئے سوال. مشکل سوال آپ نے پاس کر دیا محسن بیگ صاحب کی طرف. اچھا سر, سعید قاضی صاحب سے پہلے کامنٹ لے لوں. سعید قاضی صاحب, ابھی مظہر عباس صاحب کہہ رہے تھے قرضے لینے پہ تو ویسے شرم آنی چاہیے, لیکن سر یہ آئی ایم ایف کے پاس پہلے جانا شاید شرم محسوس کی جاتی ہو اس میں, لیکن اب تو بڑے فخر سے بتایا جا رہا ہے, بڑی کامیابی اس کو بتایا جا رہا ہے, خوشخبری بتایا جا رہا ہے. تو تبدیلی کہاں پہ ہے سعید قاضی صاحب؟ یا پھر آپ کو لگتا ہے یہ حکومت منافقت نہیں کرتی, اور جو سابقہ حکومتیں تھیں وہ جب پیسے ملتے تھے آئی ایم ایف سے تو اندر بڑا خوش ہوتی تھی, لیکن عوام کے سامنے کچھ اور پکچر پینٹ کرتی تھی؟ سارے ریلائنٹ ہیں ہماری جتنی گورنمنٹس ہیں. اگر ہم صرف پچھلی 3 گورنمنٹس کو دیکھ لیں جو ڈیموکریٹک سو کالڈ ڈسپنسیشن رہی ہے, تو اس میں یہ ان کا یہی سلسلہ رہا. مگر میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, کارپوریٹ پروفٹس اس دفعہ عروج پر گئے ہیں, بے شمار انہوں نے ٹیکسز بھی اکٹھے کیے ہیں. اور جب ہم بار بار کہتے ہیں, اور میرے بھائی رضا رومی بھی کہہ رہے تھے کہ جی اصلاحات کریں, بھائی یہ تو بڑی ویگ ٹرم ہے, کیا اصلاحات کریں؟ ہم پچھلے 23 پروگرامز میں سے ہر وہ اصلاحات کر رہے ہیں, ہر وہ اصلاح کر رہے ہیں جو ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کہتا ہے. شوکت عزیز نے کی فرسٹ رجیم آف ایک ریفارمز کی, اپنا آئی ایم ایف ریفارم, سیکنڈ رجیم آف آئی ایف ریفارم, وہ تمام نسخے جو ہمیں کہے گئے ویسٹ نے وہ ہم نے اپنائے اور ہمارے بیڑے غرق ہو گئے. آج جو کارپوریٹ پرافٹ 1250 ارب ہوا وہ گیا نیچے, آیا نہیں آیا. نیچے کیا آیا؟ نیچے آیا آپ کے ود ہولڈنگ ٹیکس نیچے آیا. نیچے آپ نے ریاست کو چلانے کے تمام جو بل تھا وہ عام آدمی کے ہاتھ میں آپ پکڑائے چلے جا رہے ہیں. یہ ترقی ہو رہی ہے, مگر کس کی ترقی ہو رہی ہے؟ اور یہ یہاں نہیں, ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. یہ رضا رومی صاحب کو پتا ہوگا کہ کتنے $1 ٹریلین اس وبا سے کمایا ہے امریکی سرمایہ داروں نے. اور نیچے کیا ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ریفارمز کریں, کون سے سبق عمران خان صاحب نے سیکھا ہے؟ یہ جو سارا ان کے ارد گرد, یہ جو حفیظ شیخ ہو گیا, یہ رزاق داؤد صاحب ہو گئے, ان کے لیے تو اس نظام سے اعلیٰ نظام ہی کوئی نہیں ہے. کبھی آپ نے سنا کہ جناب میاں نواز شریف صاحب بینکرپسی فائل کر رہے ہیں یا ان کی دولت میں کمی آئی ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ٹریلینز آف روپیز ڈیلی بیسس پہ ایڈ ہوتے ہیں ان کی کٹی میں, مگر سوال کیا ہے؟ نہ وہ ٹیکس میں ڈلتا ہے, نہ اس میں سے ٹریکل ڈاؤن ہو کے نیچے آتا ہے. کہاں جا رہا ہے سب؟ تو خدا کے لیے چین کے نظام کی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہے, سارے کمپرومائزڈ ہیں. جا کے آئی ایم ایف ورلڈ بینک میں اسحاق ڈار جو ہے وہ لابینگ کرتا ہے کہ ہم تمہاری اتنی خدمت کی تھی, ہمیں واپس لے کے آؤ. یہ بھی ادھر ہی جاتے ہیں. آپ نیو ورلڈ آرڈر کی بہت بات کرتے ہیں سعید قاضی صاحب, اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ چند سالوں میں امریکہ کے کیمپ سے پاکستان دور ہوا ہے. اور چین کی بات کی جائے تو چین کے ساتھ بھی ہمارے کچھ تعلقات اتنے خاص اس وقت اچھے نہیں, اسٹینڈ سٹل کا شکار ہی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم کا یہ جو دورہ ہے اس میں کوئی خاص پیش رفت ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیں, ہم آہستہ آہستہ گریجولی قازقستان سے $1 بلین کا آنا, ابھی $3 بلین یہ ادھر سے لے کے آئیں گے چائنا سے, تو یہ انہوں نے نوٹ دے دی ہے. اندازہ پاکستانی رولنگ کلاس کے لیے آسان نہیں تھا, ان سب کے مال تو اساسے تو ادھر پڑے ہوئے ہیں ویسٹ میں, تو اس لیے قبلہ تبدیل کرتے کرتے بڑا دیر لگی ان کی, مگر انہوں نے بری طریقے سے آرم ٹویسٹ کی. بڑا لیتھل تھا اس دفعہ کا جو آئی ایم ایف تھا. لیکن آپ کل کا اگر بلنکن کا بیان دیکھیں تو اس میں بڑا سافٹ نظر آ رہا ہے. عمران کے آنے سے پہلے ٹرینچ ریلیز کی انہوں نے $1 بلین کی, اور ساتھ کہا کہ جی پاکستان اپنی مرضی سے ادھر بھی جا سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہاں جو اصل بات آپ کر رہی ہیں, عوام کی جو ریلیف کی بات ہے, وہ اصلاحات کون سی ہوں گی؟ یہ اصلاحات ہوں گی جو یہ حفیظ شیخ کرتا تھا, یا جناب یہ کر رہے ہیں جو شوکت ترین صاحب کر رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ لڑائی کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی یہ ہے کہ میاں صاحب پرائم منسٹر دوبارہ بن جائیں, اور ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی جان چھڑانی ہے. اس بگ بزنس کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس سے بھی جان چھڑانی ہے, جس سے ہمیں پولیٹیکل موومنٹس چاہیے. پولیٹیکل موومنٹ ساری کو آپ
کوآپٹ ہو گئی ہیں, محسن ساری کی ساری کوآپٹ ہو گئی ہیں. خبر آپ نے سنی ہوگی نا کہ IMF سے $1 ارب ہمیں ملنے والے ہیں. حکومت کو آپ مبارکباد دیں گے, 2 سال کی انت تک محنت, مذاکرات اور مرادیں رنگ لے آئی ہیں اس حکومت کی. اب مظہر صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے, مبارکباد تو کیا ہم دیں, لیکن مانگنے کی جو عادت ہے اگر پڑی ہو نا تو وہ بندہ ساری زندگی, ایک دفعہ پرابلم ہوتی مانگنے میں, پھر بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. سر اگر نہ کرتے تو بینک کرپسی سے ملک کو نہیں بچانا تھا, نہ IMF پیسے دیتا, ملک کی معیشت کیسے چلتی پھر؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ ضروری تھا یہ پروگرام, اسی لیے اس بل کو اور جو اسٹیٹ بینک کا بل تھا اس کو پاس بھی کروایا گیا, اور اس پہ اپوزیشن کو بھی بہت سنائی گئی یہ سینٹ سے کیسے پاس ہوگا. جو یہ تو ریاست کا بل تھا, ریاست کے لیے تھا, اور ریاست کے لوگوں نے پاس کروا دیا. مقصد یہ ہے, ابھی قاضی صاحب کہہ رہے تھے کچھ لوگوں کی اکانومی اچھی چل رہی ہے, تو عمران خان کی بھی اچھی چل رہی ہے. 2.25 لاکھ ٹیکس سے وہ چلے گئے 96 پہ, ایکسپلین نہیں کر رہے پیسے کہاں سے آئے اور دھندا کون سا کیا. تو مقصد یہ کہ سب کا کاروبار اچھا چل رہا ہے جن کا پرابلم پیسے نہیں ہے. دیکھیں ان لوگوں کو مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, خان صاحب کو کیا فرق پڑتا, خان صاحب کا بھی کاروبار نہیں چلے گا. دیکھیں ان کو, انہوں نے جس دن سے آئے کوئی عوامی مفاد میں کوئی کام کیا. مہنگائی کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی خان صاحب کو. اچھا, مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے عوام کی بھلائی ہوئی ہو. اور جہاں تک آپ کہتے ہیں مہنگائی, کیونکہ وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں سستا ملک ہے, تو مقصد یہ ہے کہ سستا ملک تو دنیا میں آپ پوچھ لیجئے کہ کتنا سستا ہے. مجھے ویسے سمجھ نہیں آتا کہ دنیا میں سستا ترین ملک بھی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں. کنٹرڈکشن ہے. اور دوسری بات, جتنی یہ اکانومی کی کر رہے ہیں, جتنا یہ گروتھ ریٹ بتا رہے ہیں, میرا ایک ہی مسئلہ ہے ان سے کہ آپ جھوٹ مت بولیں, قوم کو سچ بتائیں. یہ فگرز آپ کہاں سے لے آتے ہیں 3.7؟ اگر آپ کی گروتھ ریٹ یہ ہو تو پھر آپ کو منی بجٹ کی ضرورت نہیں تھی, پھر آپ کو نئے ٹیکسز لگانے کی ضرورت نہیں تھی, پھر تو آپ کو IMF کے پروگرام کی بھی ضرورت نہیں تھی. ایک طرف آپ اپنا گروتھ ریٹ یہ بتاتے ہیں اور دوسری طرف آپ منی بجٹ لاتے ہیں. اور 360 مانتا نہیں ہے نا, وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ 4 ہے. سر مجھے بتائیں IMF سے انہوں نے آپ کے خیال میں بہتر ڈیل نہیں کیا تو انہیں کس طرح ڈیل کرنا چاہیے تھا؟ کیا ایسی چیز تھی جو کر سکتے تھے اور لیکنگ رہی نہیں کر سکے؟ دیکھیے کیا کرتے ہیں, آپشنز بتائیں. میں پہلے جو پروگرام تھے شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں بھی, جب ہم نے IMF کو گڈ بائی کہا اور نکلے, اس کے بعد یہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں بھی میں نے IMF کے چیف کو 2 بار انٹرویو بھی کیا, اور وہ ان کو ٹف ٹائم دے رہے تھے, وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے. مجھے یاد ہے اس وقت کہ ڈالر کا وہ 30 پیسے ڈی ویلیو چاہتے تھے IMF, اور اسحاق ڈار نے نہیں کی, اور پروگرام بھی لیا. مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک جامع پالیسی جو اکنامک پالیسی ہے وہ آپ کو دینی ہے. اگر آپ کے پاس نالج کم ہے, آپ کے خود بہت ساری ویکنیسز ہیں, تو آپ ان کے پاس پھر جا کے بات نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھ لیں اسد عمر صاحب ان کے سٹار پلیئر تھے, پہلے دن آئے 2 منی بجٹ دیے, وہاں سے پارس کام خراب ہونا شروع ہوا. اس وقت جو بھی ریٹ تھا گروتھ ریٹ, آپ دیکھیے کیسے ہم نیچے آئے اور ہم مائنس میں چلے گئے. مقصد یہ ہے کہ آپ کی پہلے دن سے آپ کے پاس کوئی فائنینشیل پالیسی تھی نہیں, اور آپ کو سمجھ ہی نہیں تھی, اور آپ کا جو سٹار پلیئر تھا وہ الحمدللہ اس طریقے سے بے نقاب ہوا, اس طریقے سے ناکام ہوا کہ آج تک آپ کی معیشت کھڑی نہیں ہوئی. سر وہ کہتے ہیں کووڈ بھی بیچ میں آ گیا تھا. پوری دنیا میں سب سے بہترین آپ ہی کے شو میں میں نے کہا تھا یہ کووڈ کے پیچھے اب چھپیں گے, مائنس میں چلیں گے. وہ کلپ خان صاحب کو بھی بہت برا لگا. سچ بولیں, اللہ کا واسطہ جو ہے حقیقت قوم کو بتا دیں. جھوٹ فگر دیتے ہیں, جھوٹ ہوپ لگاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب معیشت چل پڑی ہے کیا غریب کی؟ چلیں یہی سوال میں آپ سے کریں, چل پڑی ہے؟ نہیں, حالات تو بہت ہی برے ہیں. سب کہہ رہے ہیں ثمرات اثرات آئیں گے. چند سیکٹر میں لوگوں نے پیسہ کمایا, دبا کے کمایا, اور کما رہے ہیں. باقی جو پبلک ہے وہ آپ بتا دیں نا, کیونکہ دیکھیں پاکستان میں جو سیاسی حالات ہیں, کوئی سٹیبلٹی نہیں ہے پولیٹیکلی, کوئی آنے کے لیے باہر سے تیار نہیں ہے. لوکل انویسٹر ڈر کے گھر بیٹھا ہوا ہے, اس کو پتا نہیں کہ کل کیا ہوگا. ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے, فلانا دھرنا, وہ مارچ لے کے آ رہے ہیں, 1 مہینے بعد دوسرا بندہ مارچ لے کے آ رہا ہے. تو ایسے حالات میں سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. سنا چائنیز بھی ریلکٹنٹ ہیں سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے یہاں پر. آپ کو لگتا ہے ابھی یہ جو دورہ ہے کچھ گرم جوشی آ سکے گی پاک چائنا دورے کے حوالے سے؟ میرے خیال میں جنہوں نے یہ دورہ ارینج کیا ہے وہ بھی جا رہے ہیں وہاں. وہ سمجھتے ہیں کہ چائنا ہی اس موقع پہ پاکستان کی ہیلپ کر سکتا ہے. میں بھی دعا ہو گیا ہوں کہ میرا بھی ملک ہے, کوئی سٹیبلٹی آ جائے, کچھ فائنینشیل حالات آپ کو ملیں, کیونکہ آپ نے جولائی میں 9 بلین دینا, آپ کے پاس ٹکا نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں 30 بلین ریمیٹنس آ گئی. وہ کہاں ہے 30 بلین بھائی, وہ کدھر گیا؟
یہ تو اگر آپ سعودی عرب کے، یو ای کے، چائنا کے، سکوپ کے یہ سارے پیسے نکال دیں تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کٹی میں. تو سچ بتائیں، آپ کو لگتا ہے کہ کسی دوسرے ملک کی سرمایہ کاری کرنے سے کسی ملک کے حالات یا اس کی قسمت بدل سکتی ہے؟ ویسے بدل سکتی ہے اگر آپ اس سے پراپرلی فائدہ اٹھانا چاہیں. چائنیز ناراض تھے، اب ان کو یہ سر وہ دیکھیں سی پیک بھی ابھی سعید قاضی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے نا، وہ بھی سست روی کا شکار رہا بہت زیادہ. اب لگتا ہے تیز ہو جائے گا. پھر دہشت گردی دیکھیں، وہ واقعات بھی ہو رہے ہیں. دیکھیں ایک تو انٹرنیشنل ایلیمنٹ ہے جو چاہتا ہے کہ سی پیک نہ چلے. اس میں ہمارے ملک میں بھی ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں. مقصد یہ تھا کہ وہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو ہمیں بینیفٹ کر سکتا تھا، ہمیں چاہیے تھا، لیکن اس گورنمنٹ نے ان کو ناراض کیا. اب اگر وہ ٹریک پہ لا رہے ہیں اپنی، اور ہماری جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس گورنمنٹ کی ماشاءاللہ وہ آپ کے سامنے، ہم نے تو سب کو ناراض کیا. اپنی ایگو اتنی بڑی رکھ لی خان صاحب نے کہ پوری انٹرنیشنل جو وہ دوست ہمارے سعودی عرب، یو ای، یہ تو ہم سے ناراض ہی نہیں ہو سکتے. ہر جگہ تو جا رہے ہیں خان صاحب پیکج کے حصول کے لیے، قرضے وہ لے رہے ہیں، تو کہاں پھر ایگو رہ گئی ان کی؟ نہیں وہ تو ایگو ہے، وہ مانگنے والے بندے کی بھی ایگو ہوتی ہے. مظہر عباس صاحب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. سر یہ میاں محمد نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ نے پاکستان میں ایک بڑا طوفان برپا کیا ہوا ہے. سر حکومت تو اس کو جعلی قرار دے رہی ہے اور ماہرین سے کچھ رائے بھی اس کے اوپر لی گئی ہے، اور وہ جو ڈاکٹر فیاض شوال ہیں ان کی کریڈیبلٹی کو بھی کوسچن مارک کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ میڈیکل رپورٹس اور حکومتی موقف اس میں کیا حقیقت ہے مظہر عباس صاحب؟ بھارت یہ سب سے دلچسپ موضوع ہے اس لحاظ سے کہ حکومت کس کی میڈیکل رپورٹ کو جعلی قرار دے رہی ہے. اس کی میڈیکل رپورٹ جو انہوں نے خود بورڈ بنایا تھا، اس کی میڈیکل رپورٹ جس کو انڈورس کیا تھا ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے، وہ میڈیکل رپورٹ اور وہ میڈیکل بورڈ جو پنجاب حکومت اور جس کی بنیاد پر، جس کی رپورٹ کی بنیاد پر ان کو جانے کی اجازت دی. تو اگر اب ایک نیا میڈیکل بورڈ بنا ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے ایک اور بورڈ بنا تھا، اب اگر فرض کریں یہ میڈیکل بورڈ یہ رپورٹ دیتا ہے کہ وہ میڈیکل جو بورڈ تھا اس کی جو رپورٹ تھی وہ غلط تھی، تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ اس کے ایک کانسیکوینسز آپ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے عدالت کو کریں گے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن امیجیٹ کانسیکوینسز اس کے کیا ہوں گے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیز ٹو ریزائن. جی ان سے نہیں پوچھ رہے ہیں. فیصل ہیز ٹو ریزائن. ان سے بھی نہیں پوچھ رہے. وہ سارے میڈیکل بورڈ کے ممبرز جو اس کا حصہ تھے وہ سب پھر اکیوزڈ ہوں گے اس چیز میں. کیونکہ اگر آپ اس رپورٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ریجیکٹ کرنا ایک چیز ہوتی ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری مینیپولیشنز تھیں، یہ ساری چیزیں تھیں، تو پھر ذمہ داری اس بورڈ کی ہے، پنجاب حکومت کی ہے، وزیر صحت کی ہے، ڈاکٹر فیصل کی. نواز شریف صاحب آدمی اتنا شدید بیمار ہوتا ہے تو کوئی اسٹیج تو ایسی آئی تھی نا کہ جس اسٹیج پر آ کے وہ سیاسی جلسوں سے بھی ٹیلی فونک ایڈریس کر رہے تھے، جی بالکل، پارٹی کے اجلاسوں کی بھی صدارت کر رہے تھے ویڈیو لنک کی بنیاد پہ. سیاست کیسے بیمار تھے؟ ذہنی دباؤ نہیں آتا کیا؟ اس سے کیا بندہ ریلیکس ہوتا ہے سیاست کرنے سے؟ اور مظہر عباس صاحب آج کل آپ کیوں میاں صاحب کو مشورے دے رہے ہیں کہ وہ سیاست چھوڑ دیں؟ کیوں سر، کیا وجہ ہے؟ جو آدمی یہ فیل کرتا ہے، جس کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ شدید بیمار ہے، جی، اور اللہ ان کو صحت دے، آمین. جب شدید میں بیمار ہوں تو میں پہلی چیز کیا کرتا ہوں؟ ٹریٹمنٹ کروائیں گے. کوشش کرتا ہوں کہ ان ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو دور کر لوں. جب میں صحت یاب ہو جاؤں تو پھر واپس آ جاؤں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہاں لوگ شدید بیمار بھی ہیں، واپسی میں جان کو خطرہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سیاسی قیادت بھی کرنا چاہتے ہیں، سیاست میں رہنا بھی چاہتے ہیں. آپ کی فیملی یہاں بھرپور سیاست کر رہی ہے، آپ کی پارٹی یہاں بھرپور سیاست کر رہی ہے، آپ ان کو گائیڈ وائڈ کرتے رہیں، لیکن ضروری ہے کہ آپ رہبر کے طور پر ہی رہنا ضروری ہے. ایکٹیویٹی جلسوں سے بھی خطاب کرنا ضروری ہے، پارٹی اجلاسوں کی بھی صدارت کرنا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ضروری ہیں؟ ٹھیک. رضا رومی صاحب، یہ کیا خیال ہے کہ میاں صاحب کی میڈیکل رپورٹ پہ اعتبار کرنا چاہیے سر؟ اور جو حکومت کا رد عمل ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑا زیادتی پر مبنی ہے یا پھر کچھ رپورٹ کے اندر بڑے جھول ہیں؟ یہاں پر جو میڈیکل بورڈ بنا تھا پاکستان میں، اس کی جو فائنڈنگز تھیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ صوبائی وزیر ہیں صحت کی پنجاب میں، اور ڈاکٹر فیصل جو کہ شوکت خانم کے ہسپتال کی اور انڈیا میں کے ایک اہم پروفیشنل ہیں، انہوں نے بھی دیکھی تھی اور انہوں نے انڈورس کیا تھا. تو پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ تو جھوٹ اور پروپیگنڈا والا سیاسی چکر ہے نا، کہ وہ جھوٹی رپورٹ تھی، جعلی رپورٹ تھی، رشوت دے دی، یہ کر دیا. بھئی اگر کیا ہے تو وہ بھی قصور گورنمنٹ کا ہے، نہیں کیا تو وہ بھی قصور گورنمنٹ کا کہ انہوں نے کیوں بھیج دیا. پہلی تو یہ بات ہے. اب دوسری بات ہے کہ کیا نواز شریف بے ایمار ہیں؟ جی دیکھیے وہ ہیں بالکل،
ان کو پہلے سے کئی عرصے نہیں، وہ حکومت سوال کر رہی ہے کہ برطانیہ کے مقامی ڈاکٹرز جو ہیں ان سے رپورٹ کیوں نہیں انہوں نے بنوائی؟ مطلب کیا کمپیٹنٹ نہیں ہے برطانیہ کے اندر ڈاکٹرز، یا امریکہ سے اسپیشل ڈاکٹر شال کو بلایا گیا ہے رپورٹ بنانے کے لیے؟ کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیے، معالج جو ہوتے ہیں وہ آپ کہیں بھی معالج جو ہے کہیں بھی چوز کر سکتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان بیٹھ کے چوز کر لیں، باختہ پروپیگنڈا ہے حکومت کا. جی دیکھیے، پاکستان میں وہ کر سکتے ہیں. اگر ان کو یہاں پر ایک سیاسی حریف نہ ہوتا جو کہ دعوے کرتا کہ میں جیل میں اس کا اے سی اتروا دوں گا اور میں اس کو الٹا ٹانگ دوں گا اور میں اس کو بند رکھوں گا، تو شاید وہ رہ بھی جاتے. کلثوم نواز جب بیمار تھیں تو یہی پارٹی تھی، اس نے 24 گھنٹے پروپیگنڈا کیا کہ وہ بیمار نہیں. وہاں پہ انصافی جو ہیں ہسپتال کے کلینک کے کمرے دروازے توڑ کر وہاں پہ ویڈیو بنانے لگے. جی دیکھے میری بات سنیں، نہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کلثوم نواز کا مذاق اڑایا، اس کی بیماری کا ایک جھوٹ بولا اور وہ مر گئیں. یہ سب کے سامنے ہے، اور وہی پروپیگنڈا میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر ہو رہا ہے. نواز شریف کو اگر لانا ہے تو حکومت رابطوں میں لائے اور لے کر آئے. ٹھیک ہے، بریک لے لوں ذرا، یہ پروپیگنڈا پلیز ذرا سعید قاضی صاحب سے محسن بیگ صاحب اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے. بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا. قاضی صاحب، اگر ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اور وہ سفر کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہیں، سفر ان کے لیے خطرناک ہے، تو اس پہ یقین نہ کرنے کی آپ کے پاس کیا وجہ ہے پھر؟ دیکھیں، ایک تو میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے، ڈاکٹر صاحب عجیب کلونش سے مجھے وہ نظر آیا، یقیناً بڑے اعلیٰ انسان ہوں گے، مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی. دنیا میں پاکستان میں ایک واحد آدمی ہے جس کے رائٹس انفرنج ہوئے ہیں. جی ایک ہی بندہ ہے. یعنی آپ جنرل جیلانی سے شروع کرو، وہاں سے آتے ہیں ہر جگہ ٹیکنیکل انصاف. یہ کہتے ہیں جیل میں ڈالا تھا، وہ 7 سٹار جیل تھی، اس کے اندر جو ہے ڈاکٹروں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اے سی لگے ہوئے تھے. ان کو وہاں بٹھاؤ جہاں مشتبوں کو بٹھاتے ہیں اس ملک کے عام آدمی. یہاں ہر اس نے جو تھا چیف جسٹس یہ افتخار چودھری، اس نے پھر ان کو اندر کر دیا. اور یار ان کو کیا دینا ہے آپ نے؟ یہ کون سی میری جنگ لڑ رہے ہیں؟ اور میں آج آپ کو بات بتاؤں، اگر اس ملک کے عوام نے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے رائٹس واپس لینے ہیں تو اس سے بڑی کوئی ڈس سروس نہیں ہو سکتی کہ ہم نواز شریف کے پیچھے جا کے یہ لڑائی لڑیں. وی ول ڈوئنگ اے گریٹ ڈس سروس ٹو دس کاز. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ بالکل پھانسی دے دیں اس گورنمنٹ کو جو اس نے دی تھی، مگر یہ بیمار نظر آتے ہیں آپ کو. یہاں کیا نہیں انہوں نے کیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سے لاڈلے ہیں بھائی کہ کوئی انصاف نہیں، کوئی قانون نہیں. سپریم کورٹ میں انہوں نے جمہوریت کے قاضی صاحب سنیں، کابینہ کی اجازت سے گئے تھے وہ. رانا ثناء اللہ سر ایک بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ہمارے پیچھے پڑ گئی میاں صاحب کے، کہ بھئی آپ جائیں، انہیں ڈر تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے یہاں پہ. اب یہ حکومت کس منہ سے کہہ رہی ہے کہ مطالبہ کر رہی ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو الٹا ٹانگ دیں، میرا حکومت سے تعلق نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عدالتوں میں ملک قیوم ان کے ساتھ، یار یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ کون سی سیول سوسائٹی ہے؟ یہ کس ذہنی عارضے میں مبتلا ہے کہ جسے یہاں اچھی لیڈرشپ کی تلاش نہیں نظر آتی؟ اور پھر آپ ان منی لانڈرر جو کہ سیریل منی لانڈرر ہیں، جنہوں نے قانون بنا کے منی لانڈرنگ کی 1992 کا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ بنایا. یہ پاکستان کے عوام، اور میں آج آپ کو بتاؤں قاضی صاحب پاکستان کے عوام کا ہم کیا کریں؟ وہ کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ انہیں چاہیے. وہ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں. کون سے ووٹ؟ جو عوام دیتی ہے. ذاتی ووٹ ہیں میڈم، لوگوں کے ذاتی ووٹ ہیں. میں مفصل کا رہنے والا ہوں. یہاں پہ ڈائنیسٹیز ہیں ضلع کے سطح پر بنی ہوئی. نہیں پھر پی ٹی آئی کا بھی ذاتی ووٹ ہوگا نا. ووٹ لے کے آتے ہیں. جان اس وقت چھوٹے گی کہ جب یہ آپ کے سوشل، جو آپ کی سول سوسائٹی ہے، جو آپ کے جو اوپینین لیڈرز ہیں، وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمیں ایک ایسی پارٹی کی ضرورت ہے اور آج لیفٹ کی ضرورت ہے. وی نیڈ ریئل اپوزیشن. ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ جو اپنے خاندانی اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ تو قاضی صاحب بھی بتائیں گے جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے. کیا کہا آپ نے؟ 4 دفعہ پوچھا ان سے. یہ ریاست بنی ان کے لیے ہے، لہذا جان نہیں چھڑائی جا سکتی. آپ اور میرے سے جان چھوٹ سکتی ہے. نئی پارٹی بنا کے دیکھ لی، اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے. 3.5 سال میں کیا گل کھلائے ہیں نئی پارٹی نے. مقصد یہ نہیں ہے. آپ ہمیں یہاں خبریں دیتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے تعلقات خراب ہیں اور ان کے بوریا بستر لپیٹنے کے معاملات شروع ہو چکے ہیں، لیکن سر وہ ابھی آپ نے بھی پہلے خود ہی ذکر کیا تھا نا، اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل آپ نے دیکھا وہ کیسے پاس ہو گیا. تو آپ کو لگتا ہے، اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر استعفیٰ دینے کے اوپر آ گئے، آپ کو لگتا ہے 2023 سے پہلے یہ حکومت جائے گی گھر؟ میں نے عرض کیا کہ یہ ملک ان کے لیے تھا، انہی کے لیے ہے، آپ کے میرے لیے نہیں ہے. وہ جو چاہیں گے وہی ہوگا. ڈیسیجن اسی لیے
خان صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہو سکا کہ وہاں سے آرڈر نہیں آئے, اور جب آرڈر آئیں گے تو یہ دنوں کی گھنٹوں کی بات ہوگی. قومی مفاد میں ہوگا نا پھر یہ جو بل پاس ہو گیا, پھر یہ کہنا یہاں قومی مفاد کسی کو عزیز نہیں ہے, یہاں ذاتی مفادات ہیں. ہر شخص وہ کوئی بھی ہو جو اقتدار پہ ہے وہ ذات تک سوچتا ہے, ملک کے لیے عوام کے لیے نہیں سوچتا. اگر سوچ رہا ہوتا تو آج آپ کے ملک کے یہ حالات نہ ہوتے اور آپ کی قوم کے یہ حالات نہ ہوتے. مقصد یہ ہے کہ نئے لوگ بھی لے آئیں, یہاں تو امپورٹ کر لیں آپ امریکہ سے, برطانیہ سے کوئی ایسا بندہ. جمہوریت کا نام لیوا سب ہیں, جمہوریت ہے نہیں. عمران خان کے علاوہ کیا آپشن ہے, وہ تو خان صاحب خود بھی کہتے ہیں. یہ میرے حال, یہ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے پوچھا, بتائیں نا, عوام بھی پوچھتی ہے یہ آپشن تھا, یہ آپشن تھا, اور جس نے جو حال کیا ان کے علاوہ اور کیا آپشن ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا میاں صاحب کو واپس لے آئیں, زرداری صاحب کو واپس لیں, کیا کریں پھر وہی 2 پارٹی سسٹم دوبارہ شروع ہو جائے گا, بتائیں کیا کریں گے؟ 25 کروڑ لوگ ہیں, یہ بھی آپشن بنائی گئی ہے تو آپشن بن گئی ہے نا جی. اور آپشن والے نے آ کے کیا کیا ہے, آپ کے ملک کو جس سٹیج پہ لے آیا ہے, اس کا سروائیول مشکل ہے. کتنا عرصہ آپ لوگوں سے بھیک مانگ آپ کے خیال میں میاں نواز شریف کی جو رپورٹ ہے یہ میڈیکل, یہ واقعی اتنا بڑا مسئلہ ہے یا حکومت کچھ زیادہ اس کے اوپر؟ دیکھیں, یہ ایک تو رپورٹ نہیں ہے, یہ ایک ڈاکٹر کا اوپینین ہے, انہوں نے بھیج دیا. آپ نے اگر اتنا ہی واہ ویلا کرنا تھا تو آپ کے دونوں منسٹر ہیں, ایک فیڈرل میں بیٹھا ہوا ہے, ایک صوبائی میں, جنہوں نے رپورٹ دی. اچھا, آپ نے اجازت دی بھیجنے کی, میں نے دی, مدر صاحب نے دی, پنجاب گورنمنٹ نے دی, کسی نے دی رپورٹس. بالکل. اچھا, یہ سارا کام کس نے پیچھے بیٹھ کے منور کرایا؟ خان صاحب کو پتا ہے, کابینہ سے اجازت. بالکل. کابینہ کو تو چھوڑے نا جی, کابینہ کیا بیچتی ہے, اجازت کہیں اور سے آئی. وہ اچھا, دنیا میں کوئی ایگزامپل ہے کہ ایک بندہ سزا ہو کے جیل میں ہو اور اس کو آپ فارن ٹرپ پہ بھیج دیں کہ جا کے علاج کرا لو, اور یہ سوچے کہ واپس آ جائے گا؟ خان صاحب کا اکیلے کا فیصلہ تھا یہ؟ پرائم منسٹر ایک ہی ہے نا, ڈیسیژن اسی کے اوپر لائے ہولی سولی ان کا ڈیسیژن تھا. آپ کہہ رہے ہیں اب آپ نے یہ شور ڈال دیا کہ جی وہ جعلی ہے, تو یہاں کی جو رپورٹ تھی وہ اصلی تھی جس پہ وہ گئے. تو یہ تو ایسی خام. اچھا, آپ ان کو لا کے کرنا کیا چاہتے ہیں بھائی صاحب, وہ بتا دیں. اس بات پہ آپ بحث کر سکتے ہیں, آیا وہ بیمار ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو میرے خیال میں صحت مند ہیں, اللہ ان کو اور صحت دے. اب اگر اس رپورٹ کو گورنمنٹ چیلنج کر دیتی, آپ کے خیال میں شہباز شریف کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ ویلیڈیٹیز کے کیسز بھگت رہے ہیں سر وہ. آپ وہ ایفیڈیوٹ پڑھ لیں جو شہباز شریف صاحب نے کورٹ میں جمع کروایا, اس کی لینگویج دیکھ لیں. یہ اٹارنی جنرل صاحب کو چاہیے تھا وہ اس کو پڑھ لیں, وہ لا ہے کہ ماسٹر ہیں. میرے جیسا بندہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر شہباز شریف کو کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ انہوں نے لکھا کہ جب ڈاکٹر کہے گا کہ یہ ٹریول کر ہفتے یا جب ڈاکٹر کہے گا تو نہیں 8 ہفتے کا نہیں ذکر ہے سر. اس نے کہا 8 ہفتے, اور اس کے بعد جب ڈاکٹر کہے گا تو ڈاکٹر کہے گا تو وہ آ جائے گا. جب تک ڈاکٹر نہیں کہے گا تو وہ وہیں پہ ہی رہیں گے. دیکھیں, یہ جو ایک کے لیے لا اور میرے لیے اور, ٹھیک ہے نا جی. خان صاحب یہی کہا تھا نا میں ایکول کروں گا, تو کیا کیا؟ اچھا مظہر عباس صاحب ایک آخری کامنٹ کر دیجیے گا سر, اور یہ ایک اور ایشو ہے کہ حکومت نے, آپ نے دیکھا نا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل منظور کروایا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اپوزیشن نے سپورٹ کیا ہے, ساتھ دیا ہے حکومت کا, چونکہ یوسف رضا گیلانی موجود نہیں تھے, پھر چیئرمین سینٹ کو خود ووٹ کاسٹ کرنا پڑا اور ایک ووٹ سے یہ گورنمنٹ جیت گئی, تو کیا یہ سب کچھ مینجڈ آپ کو لگا سر؟ ایک پیج پہ تھے حکومت اور اپوزیشن اس پہ. جانتے سب ہیں مگر سب چپ ہیں. دیکھیے, یوسف رضا گیلانی صاحب نہیں آئے. اچھا, آپ نہیں آئے, چلیں, آپ کی پوری یہ تھی کہ جی رات کو 12 بجے بتایا گیا, سب کچھ بتایا گیا. اس کے بعد کیا موبائل فون بھی بند ہو گئے تھے, موبائل سگنلز نہیں آ رہے تھے. یہ کیا آپ ان لوگوں سے, ملتان کیا بہت دور تھا. میں وہ بھی کہ وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. اور کیا آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ حکومت نے ہر صورت میں 31 جنوری سے پہلے اس کو کروانا ہے؟ جی. جو پریمپٹ کرتا ہے وہ تو وہ پارٹی کرتی ہے جس کو یہ پتا ہو کہ میری میجورٹی ہے, اور دوسرا فریق جو ہے وہ موقع سے فائدہ اٹھائے گا. یہ یوسف رضا گیلانی سینیٹر جو ہے وہ اپوزیشن کے سینیٹر نہیں بنے ہیں, یہ حکومت کی مدد سے سینیٹر بنے ہیں. یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی اس سے نہیں بنے ہیں, یہ حکومتی, اسی لیے ان پہ کمپرومائزڈ ہونے کا الزام لگ رہا ہے نا مظہر عباس صاحب, اور حکومت ہی لگا رہی ہے. تو پھر یہی تو اب یہی عجیب و غریب بات ہو رہی تھی جب اپوزیشن لیڈر اور چیئرمین سینٹ کی گفتگو ہو رہی تھی. جی, دونوں کو حقیقتیں پتہ ہیں, دونوں ایک دوسرے پہ وہ کر رہے تھے. لیکن بہت اچھا ہوتا اگر یوسف رضا گیلانی ان سب کے باوجود جو ہے وہ واپس نہیں آتے, وہ کم سے کم لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن سے ہٹ جاتے. اور بھی اچھا ہوتا اگر بلاول بھٹو زرداری ان سے کہتے آپ سینیٹر رہیں لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن تبدیل, استعفیٰ بھی دیا تو بلاول بھٹو اپنا ہے ٹھیک کہیں.
ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کہیں تو کچھ اپنائیں، کہیں تو کوئی اصول اپنائیں، کہیں تو کوئی میں اسی پہ سب سے ایک شارٹ کامنٹ لے لوں. ٹھیک. رضا رومی صاحب، پہلے اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر شکست اپوزیشن کو ہوا کرتی تھی، اب اپوزیشن لیڈرز پہ کمپرومائزڈ ہونے کا الزام لگ رہا ہے، وہ بھی حکومت لگا رہی ہے. یہ ہوا کس رخ پہ چل رہی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو حکومت کے الزامات کا تعلق ہے تو یہ بھی کمال کا الزام ہے کہ انہی کی معاونت کریں اور وہ اس کا الزام لگا رہے ہیں. آپ بھی جانتی ہیں پارس، اور ہمارے جو دیگر مہمان بھی جانتے ہیں کہ اپوزیشن نے سینٹ میں ایسا کیوں کیا. انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کے لیے شرط جو تھی، یہ بل پاس ہونا ریاستی ضرورت تھی، قومی مفاد میں تھا، اس کے بغیر آئی ایم ایف کا لون نہیں ملنا تھا. اس کے لیے جو طریقہ اپنایا گیا وہ بالکل غلط تھا. میں گیلانی صاحب کو آگے کم از کم ایک تقریر ضرور کرنا چاہیے تھی، اور ووٹ وہ بے شک حق میں دے دیتے. پیپلز پارٹی کی قیادت کو نہیں، وہ پہنچا ہی نہیں. وہ آئے نہیں نا، جب بعد میں آئے ہی نہیں ہے. وہ چیئرمین سینٹ کے بجائے انہوں نے پیپلز پارٹی قیادت کو استعفیٰ تو دیا. شاید یہی صحیح فورم تھا استعفیٰ دینے کا. نہیں تو وہ بھی تو آپ کو پتا نا، وہ بھی تو ایک ڈرامہ ہی تھا نا. ان کو پتا تھا کہ وہ پی 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 جو چیئرمین انہوں نے ایکسپٹ نہیں کرنا. اگر وہ واقعی سیریس تھے تو وہ سینٹ کے چیئرمین کو دیتے جو قانونی طریقہ کار ہے. تو بات یہ کہ ساری ملی بھگت ہے. ٹھیک. سعید قاضی صاحب، یہ کیسی حکومت ہے جو اپوزیشن پہ خود کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا الزام لگا رہی ہے، اور پھر یہ کیسی اپوزیشن ہے جو بڑے بڑے دعوے کر کے آخر میں حکومت کی جھولی میں سب کچھ ڈال دیتی ہے، اور یہ کیسی پارلیمنٹ ہے، اس میں حکومت جو چاہتی ہے بل پاس کرا لیتی ہے. یہ یہاں پہ کون کس کے ساتھ ہے، کچھ سمجھ میں آ رہا؟ دیکھیں، یہ ایک کنسنسس ہے ایز اے کلاس، تینوں پارٹیوں کا ایک کنسنسس ہے اس معاشی نظام پہ، اور یہ اشرافیہ کا بل تھا. اس اشرافیہ کے بل نے پاس ہونا ہی تھا. ہماری کنزمپشن کے لیے ہے کہ جناب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں جو ہیں، ابھی آپ کو کچھ دن پہلے آپ نے سنا نہیں تھا خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو کدھر تحریک چالی نہ پے. تو یہاں ایک جگہ پر یہ سارے اکٹھے ہیں، اور وہ ہے وہ معاشی انتظام و انصرام جو لوگوں کو جو ہے وہ محروم کرتا ہے، ان کو نوازتا ہے. وہاں یہ سارے اکٹھے ہیں. یہ شادیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی رشتہ داریاں آپس میں تصویریں چھپی ہوتی ہیں اکٹھے. ان کا اختلاف صرف یہ ہوتا ہے کہ پاور سٹرگل میں کہ بھئی یہ 3-4 دھڑے ہیں تو ہم سرخرو ہو جائیں، ہمارا ریزیومے ایکسیپٹ ہو جائے. اس کے علاوہ ان کی لڑائی کوئی نہیں ہوتی. اس لیے ہمیشہ ایسی جگہ پہ یہ اکٹھے نظر آئے. جس طرح سینٹ اور قومی اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا ہے تو اس کا مطلب دونوں نے مل کے، اپوزیشن حکومت نے یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے. دیکھیں، میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا یہ بل پاس ہونا تھا، اور جنہوں نے کروانا تھا وہ ریاست کے لیے کروانا تھا. اس میں خان صاحب نے بالکل ایفرٹ نہیں کی. انہوں نے انہی اداروں پہ چھوڑ دیا کہ آپ کرا لیں، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سمجھتے تھے کہ یہ خود کروائیں گے، اور انہوں نے کروا دیا ریاست. تو پھر اپوزیشن یہ ہے تو 27 فروری ہو یا 23 مارچ، اپوزیشن جو ہے، خطرہ ہوگا اس حکومت کو اس اپوزیشن سے سر پہ؟ نہیں، کوئی توقع نہیں ہے. یہ اپوزیشن، قاضی صاحب نے صحیح کہا، یہ ہر شخص اس تگودو میں ہے کہ مجھے کیا ملے گا. قوم، عوام ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتے، اپنی ذات تک ہے. ادروائز اگر یہ اپوزیشن سنسیئر ہوتی، سارے اکٹھے ہوتے، تو خان صاحب ابھی اس مہینے گھر چلے جاتے. اتنا ونریبل خان صاحب کی پوزیشن تھی کہ کوئی ایشو نہیں تھا. آپ یہ سمجھتے ہیں پھر کسان اور جو مزدور یا کسان تنظیمیں وہ زیادہ بہتر اپوزیشن کر سکتی ہیں؟ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ اور لائن بنا کے چلے جاتے ہیں سارے، یہ عدم اعتماد نہیں لا سکتے، یہ لانگ مارچ نہیں کر سکتے، یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی اپوزیشن. یہ کیا کرے گی پھر آگے بھی؟ سارے اپنے مفادات کے لیے ہیں. وہ ابھی انہوں نے کہا جی یہ صرف لڑتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں چور جو ہے نا آپس میں کس بات پہ لڑتے ہیں؟ بانٹ پہ، کہ مجھے زیادہ حصہ ملے. یہاں بھی یہی صورتحال ہے. کوئی ملک میں اپوزیشن نہیں ہے، ایک ہی طرف سے گائیڈنس ہے، ایک ہاتھ کے نیچے ہی سارے آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے اور رہے گا. محسن بیگ صاحب، مظہر عباس صاحب، سعید قاضی صاحب اور رضا رومی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے